बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो इस कायनात में तज़किरे के काबिल भी नहीं था, इस काबिल भी नहीं था कि उसका तज़किरा किया जाए। उसके बाद वो ज़िक्र करता है जरसूमाए हयात का, उस नुत्फ़े का जिसे लाइफ सेल कहते हैं, जो रहमे मादर में दाखिल होकर एक इंसानी बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है। एक पानी का कतरा, उसके अंदर लातादाद जरसूमाए हयात होते हैं, लाइफ सेल्स होते हैं। हर एक सेल में इतनी सलाहियत होती है कि वो एक मुकम्मल इंसान बन सकता है। उसमें से एक सेल रहमे मादर में दाखिल होता है, उस सेल के अंदर पूरे का पूरा इंसान अपनी सारी सलाहियतों समेत मौजूद होता है। फिर वहाँ रहमे मादर में कानून खुदाबंदी के ज़रिए उसकी जो परवरिश होती है, उसकी जो नशोनमा होती है, वहाँ उसको जो गर्दिशें मिलती हैं, वहाँ उसके पहलू बदलते हैं और कुछ वक्त के बाद एक इंसानी बच्चा तैयार होता है, एक इंसान पैदा होता है। ये उसकी रहमत से होता है, जो रहमे मादर में उसने उसकी नशोनुमा की, वहाँ भी उसको रिज़्क़ मुहैया किया। ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से। इस काबिल भी नहीं था कि उसका तज़किरा किया जा सके। उसको अपनी रहमत से मुकम्मल इंसान बनाकर पैदा किया, और जब पैदा किया तो बेयार व मददगार पैदा नहीं किया, उसको महफूज हाथों में मुंतकिल किया, जिसे वालिदैन कहते हैं, जिसे माँ कहते हैं, जिसे बाप कहते हैं। लावारिस पैदा नहीं किया, मतलब वालिदैन के लिए औलाद को दिल का सुकून बनाया गया ताकि वो उससे मोहब्बत करें, उसकी परवरिश करें, उसकी नशोनुमा करें, उसको एक अच्छा इंसान बनाएं। और जब इंसान पैदा होता है, आप ज़रा सोचें कि इंसानी बच्चा पैदा होने से एक दिन पहले भी उसकी माँ के पास उसके लिए खुराक नहीं होती, और जब जैसे ही वो दुनिया में आता है तो फ़ौरन उसकी माँ के यानी उसकी माँ के पास उसकी खुराक अवेलेबल हो जाती है उसके लिए। ये है अल्लाह ताला की रहमत, पैदा होते साथ ही उसकी खुराक का इंतज़ाम कर देना, जैसे ही वो दुनिया में आया उसके लिए रिज़्क़ के ज़राए फराहम कर देना। और उसकी भी कैफियत ये होती है कि जब बच्चा पहले दिन का होता है, पहले दिनों में होता है, तो जो माँ का दूध होता है उसमें 90% पानी होता है, 10% दूध होता है, ताकि उस बच्चे को हज़म हो सके। जैसे जैसे उसका मादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे वैसे माँ का दूध गाढ़ा होता चला जाता है, पानी की मिकदार कम होती चली जाती है, दूध की मिकदार बढ़ती चली जाती है। इतना बेहतरीन इंतज़ाम उस खालिक़े कायनात की तरफ से इंसान के लिए, इससे बड़ी रहमत और क्या होगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी माँ का दूध गाढ़ा होता चला जाता है, जो उसकी नशोनुमा का बायस बनता है। फिर उसके दांत निकल आते हैं, फिर वो खाने पीने के काबिल बन जाता है, और जब खाने पीने के काबिल बन जाता है तो जो चीज़ें जो उसकी सेहत के तकाज़े के मुताबिक उसको चाहिए वो उसके लिए पहले से मैसर होती हैं। ये है उस राज़िक़ की रज़ाकियत, वो सारी की सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती हैं जो उसके तकाज़े होते हैं। हालांकि ज़िंदगी में इंसान की ज़रूरत के तकाज़े तब्दील होते रहते हैं, उसकी खुराक के तकाज़े तब्दील होते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी इंसान कोई एक चीज़ नहीं खाता, न जाने किस किस चीज़ की ज़रूरत उसको पड़ती है, वो सारी की सारी पहले से मुयस्सर हैं उसको, उस रज़ाक की तरफ से, उस राज़िक़ की तरफ से। ये उसकी रहमत है। फिर जब इंसान आगे चलता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने के काबिल होता है, तो वालिदैन उसको स्कूल भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए। फिर वो मुआशरे की ज़िम्मेदारी बन जाता है। स्कूल जाकर वो तालीम हासिल करता है, तरबियत सीखता है, वहाँ से उसको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, पड़ोसियों से उसकी बहुत सी चीज़ें हासिल हो जाती हैं, रिश्तेदारों की तरफ से उसको बहुत सी चीज़ें हासिल हो जाती हैं, बहनों भाइयों की तरफ से उसको प्यार मिलता है, वालिदैन की तरफ से उसको खुलूस मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक इंसानी बच्चे को मैसर होती हैं। वालिदैन सबसे पहले अल्लाह ताला, उसके बाद वालिदैन, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे के सारे
اس عمل میں شامل ہوتے ہیں جس عمل کے ذریعے ایک مکمل انسان بننا ہوتا ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو میسر ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن مکمل انسان بن جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے کا مالک بنتا ہے۔ جب وہ اس قابل بنتا ہے کہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے، اپنے وقت کا مالک بنتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سے جب وہ سمجھدار بن جاتا ہے، جب اپنے اختیار اور ارادے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے قابل بنتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ پھر انسان کرتا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ اس قابل بنتا ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرتا ہے، احکام خداوندی کی پیروی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اس کے لیے تجویز کیے ہیں ان سے سرکشی برتتا ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین پہ اعتراضات۔ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا؟ والدین نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں دیا جو دوسرے بچوں کو میسر ہے۔ والدین نے ہمیں یہ مطلب پڑھایا لکھایا، باقی ہمیں وہ کچھ نہیں دیا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشوں کے مطابق وہ چیزیں نہیں دی انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے اس پر آپ کی نگاہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے آپ کو انسان بنانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، اس پر آپ نگاہ نہیں ڈالتے۔ آپ کا ذہن فقط اس طرف جاتا ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں، جو چیز کسی اور کے پاس ہے۔ یہ ہے انسان کا عمل۔ سب سے پہلے قانون خداوندی سے سرکشی، پھر والدین کے اوپر اعتراضات، اس کے بعد بہن اور بھائیوں میں نقص نکالنا، رشتہ داروں میں نقص نکالنا، ان سے اختلاف کرنا، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ معاشرے سے باغی ہو جانا، یہ چیزیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ناشکری کے عمل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، والدین کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، معاشرے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اس طرح کی سوچ اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ کرنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اس قابل بنا تو اس کو ایک نگاہ اپنی پچھلی زندگی پہ ڈالنی تھی، آیات خداوندی سے کچھ سبق حاصل کرنا تھا کہ میں کیا تھا۔ لائف سیل سے، جرثومہ حیات سے، پانی کے ایک قطرے سے میری شروعات ہوئی اور میں یہاں تک آج پہنچا ہوں۔ پھر جو کچھ وہ کماتا ہے، جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے، وہ سب کا سب وہ فقط اپنا سمجھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا میرا ہے، اس میں سارے کا سارا کردار میرا اپنا ہے۔ وہ معاشرے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، وہ رشتہ داروں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، وہ بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو والدین کو بھی اپنی ذمہ داری میں شامل نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے اس انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کچھ حاصل کرے، وہ کچھ کمائے، وہ زندگی میں کچھ بن سکے۔ ساری کی ساری چیزیں وہ بھلا کر محض اپنے میں جینا شروع کرتا ہے۔ پھر اس کا میں شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری کمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ یہ آپ کا ہے، لیکن اس میں حصہ ہے ان سب چیزوں کا، جن چیزوں نے، جن کوششوں نے، جن نصیحتوں نے، جن ڈانٹ ڈپٹ نے، جن ساری مطلب جو ذرائع تھے وہ آپ کو اس قابل بنانے کے لیے اویلیبل تھے کہ آپ کچھ بن سکے، کچھ کمانے کے قابل بن سکے، کچھ حاصل کرنے کے قابل بن سکے۔ ان سب کا ان میں حصہ ہے، وہ حصہ آپ دیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین آپ کی ذمہ داری ہیں، بہن بھائی آپ کی ذمہ داری ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، معاشرہ ہے، ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم اس سے سرکشی برتتے ہیں، ہم اس سے نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی ہی میں جینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا عمل، اور وہ تھی اس کی رحمت۔
اس نے اپنی رحمت سے ہمیں کیا سے کیا بنایا، ہم نے اپنے عمل سے خود کو کیا بنا دیا، ہم کس لیول پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کس سطح پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک حیوانی سطح ہے، میں جینا۔ حیوان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا تکلیف میں ہے، اس کو کچھ چاہیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو میری ضرورت ہے، میں اس کی ہیلپ کروں، میں اس کے لیے کام آؤں۔ حیوان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا۔ آج کل کافی سارے انسان بھی اسی سطح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی میں جی رہے ہیں کہ مجھے کسی سے لینا دینا نہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے کسی کے مسئلوں کے ساتھ میرا کیا، میں تو میں ہوں، میرے ساتھ مسئلہ ہوگا تو وہ میرا مسئلہ ہوگا، اس کا جو مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ نہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ چیز بڑھتی بڑھتی بھائیوں تک آ کے پہنچی ہے۔ اگر ایک بڑے بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چھوٹا بھائی اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ معاشرے سے سکون ختم ہو گیا، انسانوں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا، دوائیوں پہ آ گئے، دوائیوں کے ذریعے نیند حاصل کرنے لگ گئے، دماغ کی دوائیاں کھا کر سکون حاصل کرنے لگ گئے۔ جو چیزیں ہمیں اچھے اعمال، اچھے کاموں کے نتیجے میں ملنی تھی، ان چیزوں کو ہم دوائیوں میں ڈھونڈنے لگ گئے، بلیاں پالنے لگ گئے، کتے پالنے لگ گئے۔ اس پوزیشن پہ، اس سطح پر آ کر ایک عام انسان کھڑا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اپنے غلط ریئیکٹ کی وجہ سے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، اپنی غلط سوچ کی وجہ سے۔ سوچ کے رستے کو سیدھا کرنے کی ضرورت تھی، شکر کرنا تھا، درگزر کرنا تھا، معاف کرنا تھا، کچھ نہیں کیا۔ شکر کے بدلے شکایت کر دی، درگزر کے بدلے اعتراضات کر دیے، معافی کے بدلے شکایتیں شروع کر دیں۔ یہ معاشرے سے بھی انسان باغی ہو جاتے ہیں، اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو سکون میسر نہیں ہوتا، ان کو چین میسر نہیں ہوتا، بغیر گولیوں کے نیند نہیں آتی، اتنی ساری دوائیاں وہ کھاتے ہیں کہ برنیاں بھری رہتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے غافل، معاشرے کی ذمہ داری سے ناواقف، والدین کے حقوق سے یعنی لاپرواہی برتنا، جو بھی انسانوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی تھی ان سب سے غافل رہنا، اپنی میں جینا۔ اپنی میں تو پھر دوائیوں کے سہارے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں انسان پوری کرتا رہے تو پھر اس کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بیماریاں نہیں لگتی۔ آپ قانون خداوندی کو دیکھیں، آپ پچھلے دور کو دیکھیں، جب اس قسم کے انسان ہوا کرتے تھے اس وقت یہ بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے میڈیکل اسٹورز نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب انسان نے وہ ساری چیزیں چھوڑی، اپنے اندر سے وہ ساری صفات ختم کی، وہ خوبیاں ختم کر دی، تو ان کی جگہ پہ یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ ڈاکٹرز بڑھتے گئے، میڈیکل اسٹورز بڑھتے گئے، دوائیوں کی تعداد بڑھتی گئی، بیماریاں بڑھتی گئیں، نہ جانے کس کس قسم کی۔ معاشرے سے سکون ختم، اپنے اندر سے سکون ختم، انسان کی کیفیت چینج ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیں، غور و فکر کریں قانون خداوندی پر، آیات خداوندی پر، قرآن پاک پر، کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی رحمت سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوا ہے، والدین نے ہمیں کیا دیا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں کیا ملا ہے، معاشرے نے ہمیں کس قابل بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچیں، ان پر غور و فکر کریں اور پھر ان سب کی ذمہ داری اٹھائیں اپنے اوپر، اور پھر کوشش میں لگ جائیں۔ یہ سوچ ہی آپ کی کیفیت چینج کر دے گی۔ آپ ایک بار اگر شکر والی کیفیت میں آ گئے تو آپ اپنے اندر تبدیلی خود محسوس کریں گے، اور آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے تو پھر اپنے گھر میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ قانون خداوندی ہے، اس پر ذرا سوچیں۔